कल चूँकि काबीना का इजलास हमारा हुआ था, वो मेरे ख़्याल से गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में सबसे लंबा 7 घंटे चला। तो शाम हो गई थी। हम कल ही चाह रहे थे कि प्रेस ब्रीफ हम करें, लेकिन वो टाइम भी इस तरह था कि एग्ज़ास्ट भी बहुत हुए थे, फिर सब साफ़ियों को बुलाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो सोचा कि आज आवाम को आपकी वसातत से ऑन बोर्ड ले लें। तो कल की जो काबीना है उससे थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा कि आज से 2-2.5 महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने जो एक मेगा डेवलपमेंटल पैकेज का गिलगित बल्तिस्तान के लिए ऐलान किया, और उससे कबल इलेक्शन के दौरान हम जितने भी हलकों के नुमाइंदे हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो लोगों से यही डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते थे कि इस दफ़ा आप तहरीक इंसाफ को आज़माएं, हम इस इलाके के लोगों की तकदीर बदलने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। तो इंशाअल्लाह आवाम को हम यकीन दिलाते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की में इमरान ख़ान साहब की विज़न के मुताबिक और खालिद ख़ान खुर्शीद के सोच के मुताबिक और फिर उसकी पूरी टीम इंशाअल्लाह इस इलाके के लोगों को गुर्बत की उस लकीर से निकाल के अपने पाँव पे खड़ा होकर इस इलाके को मज़ीद तरक्की की राह पे गामज़न करने के लिए हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी। तो अभी आते हैं कल के हमारे GB के हिस्ट्री में 23 या 24 एजेंडास पर मुश्तमिल जो हमारी काबीना का इजलास हुआ, उसमें सबसे पहले वाटर एंड पावर के डिपार्टमेंट का उनकी कोई 2017-18, 18-19 और 19 और 20, ये कोई 3-4 सालों का इनके पास लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जिसमें 3 कैटेगरीज में वो करके लेके आए थे। 17-18, 18-19 करके, और 20 और 21 अलग था। फर्स्ट और सेकंड वो उनकी सजेशन थी, जिसमें ऑलरेडी ये मेंटेनेंस के काम हो चुके थे पिछली दौरे हुकूमत में, और वेरिफिकेशन भी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट के वेरिफिकेशंस भी, उसकी कॉर्डिनल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हुई हैं। गो कि पिछली गवर्नमेंट ने हमें ये पैसा देने से इनकार किया, तो अब हम ये दोबारा लेके आए हैं। तो हमें हैरत भी हुई कि पिछली गवर्नमेंट से आपको लेना चाहिए था। तो अब पिछला वो सारा का सारा बोझ जो है हमारे ये फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्टर साहब के बोझ इसके कंधे के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर पिछले बैगेजेस को हम उतारते जाएं तो अरबों में चला जाता है। तो खैर, ये आखिर जाके इसी इलाके के लोगों का ही इंटरेस्ट है इसमें। छोटे मोटे लोगों ने काम किए होते हैं। तो वो जो वेरीफाइड जो 2 सेक्शंस थे, लायबिलिटीज़ थी, वो अप्रूव हमने कर दी। और जो थर्ड ऑप्शन उनका था कि जो 2019-20 के जो काम थे, वो पाबंद किया हमने कि जी इनको आपने ठीक तरीके से वेरीफाई करना है, और वो वेरीफाई बोर्ड करेगा, और वो बोर्ड मतलब साइट्स पे जाके विज़िट करके उसकी एग्जीक्यूशन चेक करके वेरीफाई करेगा। अदरवाइज़ आपको पता है यहाँ पे फेक बिलों का भी एक निज़ाम होता है, तो वो मुनासिब नहीं है, आवाम का पैसा गलत जगह पे इस्तेमाल ना हो। ये सबसे पहले का हमारा एजेंडा था जो हमने अप्रूव कर दिया। और फिर दूसरा था, एक कोर्ट ऑर्डर था सैयद अहमद शाह वर्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, इसको हमने कंडीशनली अप्रूव किया है। इसके पीछे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक कंसर्न नहीं है, पब्लिक से कंसर्न नहीं है। हम यहाँ पे पब्लिक को जवाबदेह हैं, चूँकि ये एक इशू था जिसने काबीना में आना था। दूसरा एक केस था लेवीज़ का। GB के अंदर लेवीज़ हैं, 286 अफराद पर मुश्तमिल लेवीज़ हैं। वो अपनी ड्यूटीज़ वो देते हैं। इस पर अपॉइंटमेंट और फिर उनकी प्रमोशन के ऊपर कोई चक्कर था। अब अपॉइंटमेंट पहले से होती रही है, उनकी क्या क्राइटेरिया था, मैट्रिक पास होना था, नहीं होना था, वो जो कुछ होना था हो गया। आइंदा के लिए हमने ये कहा कि जी प्रमोशन उनकी मतलब उसके क्वालिफ़िकेशन बेसिक के मुताबिक उनकी प्रमोशन होनी चाहिए, जो एक मेरिट है। एक ये था, इसको भी हमने अप्रूव किया है।
پھر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک ویز اینڈ مینز کا ایک چیپٹر وہ بھی منسٹر فائنانس سے ریلیٹڈ تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گارنٹی دیتا ہے تمام صوبوں کو، وہ جس طرح ہم مختلف اس کے پی موڈ میں ہم پروجیکٹس اگر ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی صوبہ تو اس کا گارنٹر ظاہر ہے وہ بات بنتی ہے اس کی اسٹیٹ بینک کی. تو اس کے لیے کشمیر اور گلگت بلتستان اس میں ایگزمپٹ تھے. گلگت بلتستان کی صوبائی گورنمنٹ نے کل اس کو اجازت دے دی ہے کہ 1 ارب تک کی گارنٹی اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہم مل کے پی موڈ میں مختلف پروجیکٹس ہم لا سکتے ہیں. ڈیٹیل جو ہے وہ منسٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے اپنی. پھر امپورٹنٹ ایک اور چیز تھا ناٹکو. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کا 900 سے 1000 ملازم ناٹکو کے ساتھ منسلک ہیں اور یہ پروفیٹیبل ادارہ نہیں ہے. یہ گرانٹ ان ایڈ پہ بھی چلتا ہے اور اپنا پروفٹ اپنے انہی ملازمین کے ساتھ مل کے یہ چلانے والا ادارہ ہے. ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کے پہلے انہوں نے کوئی ٹرکس اور بسز پرچیز کیے تھے جو قرضے لیے تھے انہوں نے مختلف بینکوں سے، اور ہر سال یہ 4 کروڑ روپے بینکوں کو انٹرسٹ پے کرتے ہیں. تو اس پر چیف منسٹر صاحب نے کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ناٹکو کو یہ جو قرضوں کی مد میں جو بوجھ اٹھایا جا رہا ہے یہ گورنمنٹ انشاءاللہ ان کو انجیکشن کے طور پہ ان کو دے گی تاکہ ناٹکو مزید اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. اور یہ بھی ڈائریکٹیوز کے ناٹکو میں آئندہ کوئی نوکری پر پابندی لگائی گئی ہے، کوئی بیک ڈور سے جاب نہیں، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس ایک اچھا خاصا جنک ہے، ملازمین ہیں، تو اسی سے وہ پروفٹ کی طرف ہو جائیں گے. تو یہ اپروو ہوا ہے. 3 بڑی خبریں جی. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ گندم کے ریٹس نہیں بڑھا رہے ہیں. دوسری بڑی خبر جی لوکل گورنمنٹ انتخابات کا انعقاد جو ہیں وہ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان اور کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں LG گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے مابین ایک میٹنگ ہوئی پچھلے دنوں. اس کے منٹس کی اپروول دے دی گئی اور پرنسپلی کل کابینہ نے ایگری کیا جی کہ ہم اس سال بلدیاتی انتخابات کرانے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے ڈیمارکیشن جو نئے ڈسٹرکٹس بنے ہیں، ڈسٹرکٹس بائیفرکیٹ ہو کے جو نئے ڈسٹرکٹس بنے ہیں ان کی ڈیمارکیشن کی ایکسرسائز ہونی ہے اور اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن کی ایکسرسائز ہونی ہے. اب ڈیمارکیشن اور ڈی لیمیٹیشن کی ایکسرسائز کے لیے ہمارے پاس جو قانون ہے الیکشنز ایکٹ 2017 چونکہ گلگت بلتستان میں ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، اس بنیاد کے اوپر اس کی ڈی لیمیٹیشنز کا عمل شروع ہوگا. اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اس ایکسرسائز کو، اور اصولی طور پہ کابینہ نے جو ہے وہ منظوری دے دی ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے انعقاد کی. لوکل گورنمنٹ کے وہ ملازمین جن کی تنخواہیں جو ہے وہ اس کے اندر مماثلت نہیں تھی، جس کے اوپر اس سال مارچ میں چیف منسٹر صاحب نے ایک ڈائریکٹیو ایشو کیا تھا کہ ان کو منیمم ویج پرووائڈ کیا جائے. اس کے اوپر یقیناً کاغذی کارروائی ہوئی. جیسے منسٹر صاحب نے بتایا 1163 کے قریب ملازمین، 1100 کے آس پاس ملازمین ٹوٹل تھے جو کہ منیمم ویج نہیں لے پا رہے تھے، جس کی فائنینشیل امپلیکیشن ان کو دینے کی صورت میں ایڈیشنل ہمیں فائنانس کو تقریباً 10.5 کروڑ روپے دینے پڑے. کل کابینہ نے منظوری دے دی. لوکل گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں جو کہ ایک منصفانہ طور پہ 16,100 روپے جو منیمم ویج ہے وہ نہیں لے پا رہے تھے، کل اس کی منظوری دے دی گئی ہے. اس مد میں جو ڈفرینس ہے وہ تقریباً 10.5 کروڑ روپے کا ہے، اس کی منظوری کل کیبنٹ نے دے دی ہے. گلگت بلتستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 کے اندر ترامیم پروپوز کی گئی تھیں، اس کی کل منظوری دے دی گئی ہے. جو چھوٹی اسکیمیں ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر ہمیشہ سے ہمارا پیپرا جو ہے وہ آڑے آ جاتا تھا. اس بنیاد پہ ترمیم جو پروپوز کی گئی تھی اس میں 30 لاکھ تک کی اسکیمیں جو ہیں وہ اب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایگزیکیوٹ کر پائے گا اس قانون کی روح سے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 کے اندر ترمیم کی گئی ہے. اس کے علاوہ جی جیسے بتایا گیا کہ جو پینڈنگ لائبلٹیز تھیں واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کی، ٹوٹل پینڈنگ لائبلٹیز فلوٹ ہوئی تھیں واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 1 ارب 43 کروڑ روپے کی 2017-18, 18-19 اور 19-20. 2017-18 اور 18-19 کی اپروول دے دی گئی ہے. 2019-20 کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے جی. وہ اس میں منسٹر فائنانس ہیں، منسٹر لا ہیں اور ساتھ میں CMIT کے ریپ ہوں گے. وہ اس کو اسکروٹنائز کریں گے 19-20 کی لائبلٹیز کو. باقی اپروول دے دی گئی ہے 17-18 اور 18-19 کی.
اس کے علاوہ جو لیویز فورس ہے ہمارے پاس، اس کے سروس رولز نہ بننے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لیوی بھائی جو ہے وہ ایک ہی پوسٹ میں ریکروٹ ہوتے تھے اور اسی پوسٹ میں ریٹائر ہو جاتے تھے، ان کے سروس سٹرکچرز موجود نہیں تھے۔ اس کے اندر جو لیویز فورس کا سروس رول جو ہے اس کی اپروول دے دی گئی۔ اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس میں مناسب جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ لیویز میں انڈکشن کے لیے میٹرک کی شرط رکھی گئی ہے۔ جو پہلے سے اندر کام کر رہے ہیں، جن کی 10 سال 12 سال 13 سال سروس ہوئی ہے، وہ اس شرط سے مستثنیٰ ہوں گے۔ جو نئی انڈکشنز ہوں گی وہ میٹریکولیشن اس کی شرط ہے، اور لیویز جو فورس ہے اس کے سروس رول کی منظوری کل دے دی گئی۔ ایکسٹینشن آف فیڈرل گورنمنٹ ویز اینڈ مینز ایڈوانس ٹو AJK&GB، یہ ایک فیڈرل اوبلیگیشن ہے۔ ہر صوبے کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ایک کریڈٹ لمٹ ہوتی ہے کہ اگر اپنا کنسولیڈیٹڈ فنڈ ایگزاسٹ کر جاتا ہے تو اس کے بعد ایک کریڈٹ لمٹ ہوتی ہے کہ ایک صوبہ کریڈٹ لمٹ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے وہ پیسے بورو کر کے اس کی بنیاد کے اوپر اپنا نظام چلا سکتا ہے۔ یہ پورا فیڈرل اوبلیگیشن ہے، یہ ہر صوبے میں موجود تھا۔ اس میں ڈائریکٹ گورنمنٹ اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان انوالو ہوتے تھے۔ IMF کی شرائط کے مطابق اس کے اندر باقی صوبوں کے اندر بھی فیڈرل فائنانس کو انوالو کیا گیا، تو اس کی کل منظوری دے دی گئی ہے کہ ہم 1 ارب روپے کی کریڈٹ لمٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھ پائیں گے۔ خدا نہ خواستہ ہمارا GB کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو ہے وہ کبھی مائنس میں نیگیٹو میں چلا جاتا ہے، تو 1 ارب روپے کی تک کی جو سیلنگ کریڈٹ لمٹ ہوگی اسٹیٹ بینک آف پاکستان فیڈرل فائنانس کے توسط سے ہمیں دے گا۔ اس بنیاد پہ جو ہے وہ ہم نے ایک MOU سائن کرنا تھا، جو باقی صوبوں نے سائن کر لیے ہیں، اب ہم بھی سائن کرنے جا رہے ہیں، اس کی کل کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے بعد جی بڑا جو کل منظوری دی گئی ہے ہمارا گلگت بلتستان پبلک پروکیورمنٹ بل پیپرا GB پیپرا۔ چونکہ ہمارے پاس پروکیورمنٹ کا اپنا قانون موجود نہیں تھا، جس طرح ہم نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ ہم پالیسیز کے اوپر اور لیجسلیشن کے اوپر کام کریں گے، اس بنیاد کے اوپر ہمارے اپنے پروکیورمنٹ کے قانون نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے عمومی ماحول کے مطابق اگر ہمیں کوئی ریلیکسیشنز اور انفورسمنٹس اگر ریکوائرڈ ہوتی تھیں تو ہم پھنس جاتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہمارے پروکیورمنٹ کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام التوا کا شکار ہوتے تھے، ہمارے ٹینڈرنگ پروسیس سلو ہو جاتے تھے، چونکہ ہم اس پیپرا رولز 2004 فیڈرل کے ہم اس وقت جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں رائج العمل ہیں، اس کے اندر ترمیم کا اختیار ہمارے پاس نہیں تھا۔ کل کابینہ نے گلگت بلتستان پیپرا بل 2021 کی منظوری دے دی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر پیپرا اتھارٹی ہم بنانے جا رہے ہیں۔ پیپرا اتھارٹی اور پیپرا بورڈ دونوں ہیں، اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس بنیاد پہ اب یہ قانون گلگت بلتستان اسمبلی سے پاس ہوگا۔ اس کے بعد اس کے اپنے کورسپونڈنگ رولز بنیں گے، اور ہماری جو صوبائی پروکیورمنٹ ہے وہ اس قانون کے تحت آج کے بعد ہوگی جناب۔ اس کے علاوہ جو ریکویسٹ فار ہاؤس رینٹ انڈر پرائم منسٹر اسسٹنس پیکیج فار فیملیز آف گورنمنٹ امپلائیز ہو ڈائی ان سروس، اگر ہمارا کوئی ملازم سرکاری ملازم جو کہ کسی سرکاری گھر میں رہتا ہے، خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی فیملی کو فوراً سے جو ہے اس گھر کو خالی کروانا، اور اس گھر کو خالی کروانے کی صورت میں ان کو کوئی مانیٹری بینیفٹ دینا جب تک کہ وہ اس سرکاری ملازم جو ڈیسیزڈ ملازم ہے اس کی سپرانیشن نہیں ہوتی ہے، وہ اس کا سروس پورا نہیں ہوتا، اس کا کوئی نظام ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ تو کل کابینہ نے اس کی منظوری دی کہ ہمارا کوئی سرکاری ملازم کسی سرکاری گھر پر رہتا ہے تو اس کے بچے اس کی سروس کمپلیٹ ہونے تک سروس اس گھر میں رہنے کے بھی مجاز ہوں گے، رہنا چاہیں۔ اگر وہ باہر کہیں رہتے ہیں تو ہائرنگ الاؤنس ان کو دیا جائے گا، اس کی سیلنگز جو ہیں وہ ڈٹرمن کی گئی ہیں گریڈ کے حساب سے۔ اس کے بچے جو بگ سٹیز کے اندر صرف 2 شہروں میں یہ ہے، گلگت اور اسکردو کے اندر، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کنسرن ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو ہے وہ اس کی NOC پرووائڈ کریں گے کہ اس ڈیسیزڈ ملازم کے بچوں کی یا اس کی جو فیملی ہے اس کی ان دونوں شہروں کے اندر اپنا گھر نہیں ہوگا اور وہ رہنا چاہیں گے، تو یہ سیلنگ ڈٹرمن کر دی گئی ہیں۔ کل اس کی جو ہے اپروول کیبنٹ نے دے دی ہے۔ اس کے علاوہ جی منسٹرز ڈسکریشنری گرانٹس کی جو بات کی، شفافیت نہیں تھی، یہ بات آپ لوگوں کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج سے پہلے ڈسکریشنری گرانٹ دیا جاتا تھا منسٹرز کو، اس کے اندر شفافیت کوئی نہیں ہوتی تھی، پورا منسٹر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ کل اس کا پورا پروسیس دے دیا گیا ہے، اس کی موڈیلٹی طے کر دی گئی ہے،
بتا دیا گیا ہے کسی مخیر حضرات کو، مخیر تنظیم کو، کسی سپورٹس ایونٹ پہ اگر منسٹر اناؤنس کرتا ہے اپنے ڈسکریشنری گرانٹ سے کچھ پیسے، تو اس کو وڈرا کرنے کا طریقہ تھرو کراس چیک اس بندے کے نام پہ، اس ادارے کے نام پہ ڈائریکٹ AGPR سے ہم اس کو ٹرانسمٹ کریں گے۔ اس کا بنیادی مقصد اس شفافیت کو فروغ دینا تھا کہ یہ اگر 10 لاکھ روپے کی ڈسکریشنری گرانٹ منسٹرز کے پاس ہے تو وہ بھی شفاف طریقے سے ان بندوں تک پہنچ سکے جن کے لیے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو کل اس کی بھی منظوری دے دی گئی۔ یہ وہ چیدہ پوائنٹس تھے جن کے اوپر کل کابینہ نے کافی غور و خوض کیا، اور گلگت بلتستان کی بہتری کے لیے جس طرح سے ایک طویل سیشن چلا، انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ تواتر کے ساتھ چلتا ہے۔ ایکنک کا فورم جو ہے وہ 10 ارب سے اوپر کا فورم ہے، 10 ارب سے نیچے کا فورم CDWP ہے۔ میں آپ کو برملا اس پورے فلور کے آپ کے توسط سے ایکنک سے 700 کے اپروول کوئی دکھا دیں سابقہ گورنمنٹس کی، ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ آپ نے اپروول کی بات کی، میں آپ سے گزارش کروں کہ ایکنک کے اندر اس وقت جو اپرووڈ پروجیکٹس ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا گواڑی پاور پروجیکٹ ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا ہینزل پاور پروجیکٹ کی ریویژن ہے، اس میں پیسے کم تھے جس کی وجہ سے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پایا تھا، 10 ارب سے اوپر کا تھا، ایکنک میں گیا، اپروول ملی۔ AVR روڈ ہے 19 ارب کا، یہ اپروول مل چکی ہے۔ چوتھا ہمارا پروجیکٹ کون سا ہے؟ نہیں، عطاباد ابھی نہیں، گلگت شندور ایکسپریس وے جو ہے وہ، یہ 4 اپروول مل چکی ہے۔ عطاباد پاور پروجیکٹ جو ہے وہ نیکسٹ ایکنک کے لیے ہماری کوشش ہے، اس کے اوپر پیش رفت جاری ہے۔ باقی جو منصوبے 10 ارب سے نیچے کے ہیں ان کا فورم CDWP ہے، 10 ارب سے اوپر کا فورم ایکنک ہے۔ ایکنک میں منظور شدہ اس وقت 4 پروجیکٹس ہیں جن کی کل مالیت تقریباً 100 ارب روپے بنتی ہے۔ جی